आप बच्चों, आप सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो क्लास है उर्दू की तैयारी के लिए वो चलाई जा रही है। इसमें आपको आपके निसाब के मुताबिक हर एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझाने की या पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये क्लास कारआमद साबित हो। कल हमने इसमें जो पहला इसका टॉपिक था ड्रामा, वो पढ़ा था यहूदी की लड़की। आज हम पढ़ेंगे, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा आपका ये जो सेकंड टॉपिक है उसका बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। लम्हे, ये ड्रामा है किसका? ये बलवंत सिंह का ड्रामा है। किसका ड्रामा है ये? बलवंत सिंह का। इनकी पैदाइश कब हुई थी? थोड़ा सा हम इनके बारे में देख लेते हैं खाका। इनकी पैदाइश हुई थी 7 जुलाई को, 7 जुलाई 1922 में इनकी क्या हुई थी? पैदाइश हुई थी और इनकी वफ़ात हुई थी 1986 में। 7 जुलाई 1922 को इनकी पैदाइश हुई थी और 1986 में इनकी क्या हुई थी? वफ़ात हुई थी। जो ये थे बलवंत सिंह, इनको ख़ासकर शॉर्ट जो ये होता है ना मुख्तसर ड्रामे, ये लिखने में इनको महारत हासिल थी। ये छोटे छोटे ड्रामे लिखते थे और इनके जो ड्रामे हैं वो 20वीं सदी के अव्वलीन ड्रामों में शुमार किए जाते हैं। कौन सी? 20वीं सदी के ड्रामों में। इनका ये जो ड्रामा है अब हम देखते हैं कौन सा? लम्हे। लम्हे ये जो ड्रामा है ये एक जज्बाती जो ड्रामा होता है ये वो है। कैसा ड्रामा है ये? जज्बाती। इसमें एक जज्बात की अक्कासी की गई है और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसका जो मौजू है वो क्या है? लम्हे। लम्हे मतलब कि कोई वक्त आपकी हमारी ज़िंदगी में, स्कूल का वक्त, कॉलेज का वक्त या किसी भी वक्त का एक लम्हा ऐसा होता है जो बहुत ही दिलचस्प होता है और उसे हम कभी भी नहीं भुला पाते हैं। और सबकी ज़िंदगी में एक ना एक ऐसा लम्हा ज़रूर आता है और एक नहीं कई लम्हे ऐसे आते हैं जो हमेशा हमें याद रहते हैं, जिनको हम भूल नहीं पाते हैं। तो ये जो ड्रामा है इसमें क्या बताया गया है? इसमें भी वक्त और इंसानी जज्बात की गहराइयों को बताया गया है कि वो जो वक्त था उसमें कैसा एक लम्हा था, उन जज्बातों को इस ड्रामे में बताया है। ख़ासकर एक लम्हे के ताक़ीद करके बताया गया है। तो ये जो ड्रामा है ये एक जज्बाती ड्रामा है। आइए हम इसका आगाज़ करते हैं, इसको समझते हैं। ये किसका ड्रामा है? ये बलवंत सिंह का ड्रामा है। सोम का दिन था। सोम यानी कि मंडे, सोमवार का दिन था। यूँ तो मैं अपने दोस्तों की बहुत कदर करता हूँ, लेकिन कभी कभी जी चाहता है कि दोस्तों की सूरत तक ना दिखाई दे और मैं अपने लिए ही होकर रह जाऊँ। कई बार ऐसा होता है हमें किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाहता, किसी से भी मिलने का दिल नहीं चाहता। तो ऐसा ही उनके साथ हो गया। हम कई बार लोग अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, साइलेंट कर लेते हैं कि हमें किसी से भी बात नहीं करनी। तो वैसा ही एक दिन इन्हें महसूस हुआ कि आज मुझे किसी से भी बात नहीं करना है। मेरी दोस्तों की तादाद बहुत कम है, इसलिए मुझे ऐसा दिन भी मैसर हो जाता है। जिस रोज़ का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो इसी किस्म का दिन था। सुबह का वक्त था। पेशेश इसके कोई दोस्त मेरे मकान पर पहुंचकर अमकानात के क्या कर रहे थे? नारे लगा रहे थे। आप देखें बच्चों, यहाँ पर ये लिखा है अमकानात। इसके बाद एक ये निशान दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप। इसको कवायद की अगर हम नज़र से देखें, इस निशान को कहा जाता है फिजाइया या निदाइया। जब कोई चौंकाने वाली बात या अचानक कोई बात हो जाए तब हम ये जो आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में ये सवाल आ सकता है कि ये किस का निशान है, ये किसकी अलामत है। तो इसको हम फिजाइया और निदाइया कहते हैं, जिनमें अचानक से कोई बात हो उनको। इसके आगे अब हम बढ़ते हैं। मैं चाय से, ये उनके दोस्त आवाज़ लगा रहे थे। मैं चाय से फारिग होकर घर से निकल खड़ा हुआ। ना बीवी, ना बच्चे, ना मुलाजिमत, ना कारोबार, ना खुशी, ना गमी। अजब
جو انداز تھا، کیفیت تھی، اس میں زندگی بسر ہو رہی تھی، مطلب بے فکری والی، کوئی ٹینشن ہی نہیں تھا جسے ہم کہتے ہیں جب دل چاہے تب سو، جب دل چاہے تب اٹھو، جو جی چاہے وہ کرو، کوئی پابندی کسی چیز کی نہیں تھی۔ میری بیکاری سے گھر والوں کی ناخوشی کا باعث دل پر اداسی چھائی رہتی تھی۔ کوئی ذمہ داری نہ ہونے کی وجہ سے دماغ ہلکا رہتا تھا، اپنی بیوی نہ ہونے کے سبب سے ذہن پر رومانیت کا تلط بھی تھا۔ اب یہاں پر انہوں نے کیا بتایا کہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، یہ بڑی بے باکی سے رہتے تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھا۔ اگر ہماری بیوی کسی کی ہوتی ہے تو وہ انہیں تاکید کرتی ہیں کہاں جا رہے ہیں، ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں تو ان کی تعلیم کی، ان کے خرچے کی، ہر چیز کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بس یہ ان کے دوستوں نے انہیں آواز لگائی کہ چائے ناشتہ کر کے فارغ ہو گئے تھے، اس کے بعد یہ چلے جاتے ہیں بے فکری سے۔ اب کیا ہوتا ہے، بس اسٹینڈ پر پہنچ کر دیکھا کہ کینٹ پلیس جانے کے لیے بس تیار کھڑی ہے۔ اندر کا کئی سارے مسافر اندر کیا تھے، بس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب کہیں بس جانے کے لیے تیار ہوتی ہے تو جس سواری کو جہاں جانا ہوتا ہے وہ اس بس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کینٹ پلیس پہ جانے کے لیے، وہاں آگے جانے کے لیے جو سواریاں تھیں وہ اس بس میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر جیب میں سے کیا کرا، انہوں نے کیمس کی ڈبیاں نکالی اور اطمینان سے ایک سگریٹ کو سہلاتا رہا، پھر اسے ہونٹوں میں دبایا اور سلگا کر طویل کش لیا۔ بالاس کوٹ کی کالر درست کرتا ہوا بس کے اندر وہ داخل ہوئے۔ سگریٹ پیتے ہوئے انہوں نے اپنے کوٹ کی کالر کو ٹھیک کیا اور وہ بس کے اندر پہنچ گئے، داخل ہو گئے۔ کتنے بجے کا وقت تھا اب؟ 8 بجے تھے۔ بھلا سردی کے موسم میں کس کو کیا پڑی تھی کہ گھر کی گرم فضا سے نکل کر باہر کو اٹھ بھاگے۔ چنانچہ بس میں ایک عجیب سکون طاری تھا۔ چند لوگ ایک دوسرے سے پرے پرے بیٹھے دھیرے دھیرے باتیں کرنے میں مشغول تھے۔ بس میں جو سواریاں بیٹھی تھی سب ایک دوسرے سے، کبھی ایسا ہوتا ہی ہے، پوچھتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں، کوئی کسی سے پوچھتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں، تو اس طریقے سے لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے۔ میں نے پہلے تو عورتوں اور لڑکیوں کا جائزہ لیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، بس میں کوئی لڑکا چڑھتا ہے یا آٹو میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو جیسے ہی وہ چڑھتا ہے تو وہ اس کی نظر پہلے کس کی طرف جاتی ہے؟ سب سے پہلے عورتوں کی طرف۔ یہ عام بات ہے، عورتوں کی طرف جاتی ہے۔ تو انہوں نے بھی ویسے ہی کیا، پہلے کس کو دیکھا؟ عورتوں اور لڑکیوں کا جائزہ لیا۔ 3 لڑکیاں تھیں اور 2 عورتیں تھیں۔ لڑکیاں گوری تھیں، 2 چوٹیاں، آنکھیں بڑی، نہ چھوٹی باتیں میٹھی نہ پھیکی، لیکن گال اف توبہ، اس قدر بیہودے گال، ہڈیاں ابھری ہوئیں اور گہری گہری لکیریں جو ہنستے وقت اور گہری ہو جاتی تھی۔ اب وہ جو انہوں نے یہ لڑکیوں کو دیکھ لیا، اکثر لڑکے ہوتے ہیں نا ایسے، یا پھر ہماری لڑکی جس سیٹ پر بیٹھی ہوتی ہے اس پیچھے والی سیٹ پر جا کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے جو بس ڈرائیور ہوتے ہیں وہ آئینہ جو ہوتا ہے آپ کی سیٹ کی طرف کر دیتے ہیں، لڑکی کی سیٹ کی طرف، پھر وہ ڈائریکٹلی آپ کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ اس آئینے میں دیکھتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت بری بات ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، پر یہ فطرت کہتے ہیں، اس کو ہم فطرت کہہ سکتے ہیں۔ تو بس یہ بھی کچھ ویسا ہی حال تھا یہاں بھی۔ کیا ہوا، انہوں نے جو لڑکیاں تھیں 3 ان کا جائزہ کر لیا، وہ انہیں بالکل ٹھیک نہیں لگی۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں، لڑکے یہ سوچتے ہیں نا، ارے اچھی اسمارٹ سی لڑکی ہو، بڑی خوبصورت سی ہو، اس کی سائڈ والی سیٹ مل جائے، کئی بار ایسا ہوتا ہے۔ تو ویسا ہی حال یہاں پر ہو رہا تھا۔ اب انہوں نے جو 2 عورتیں تھیں ان کے بارے میں اب یہ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب پہلے تو انہوں نے کیا، لڑکیوں کو دیکھ لیا، اب دوسری عورت کی جانب دیکھا۔ ہرے رام، وہ تو صورت سے بالکل آیا لگی، شاید سچ مچ کی آیا ہو۔ اسی بات سے مجھے خیال آیا کہ ہم لوگ بچوں کے لیے کس قدر بدصورت آیائیں مقرر کرتے ہیں۔ اب انہیں کیا لگا، اللہ
ہم اپنے بچوں کے لیے کتنی خراب آیا مقرر کر لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمر بھر ہمارے بچوں کی جمالیاتی حسن پنپنے نہیں پاتی۔ اب دیکھو کتنی بری بات ہے، انہیں لگا کہ اب بدصورت سی یا بیکار شکل کا آیا رکھ لیتے ہیں، اس لیے ہمارے بچے بھی ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ خیر، اب ایک عورت کا جائزہ لیا، اب 3 لڑکیوں کا لے لیا، وہ بھی انہیں ٹھیک نہیں لگی۔ ایک اور عورت جو تھی ان کا جائزہ لے لیا، وہ بھی انہیں ٹھیک نہیں لگی۔ اب جو ایک اور عورت تھی وہ بچی ہوئی تھی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، انہیں ان کا جائزہ لینا تھا۔ اس کے اب انہوں نے کیا کیا، اب ایک اور عورت کا انہوں نے جائزہ لیا۔ خیر، اب ایک عورت کا جائزہ لینا باقی تھا۔ وہ میری جانب پیٹھ موڑے بیٹھی تھی، ان کے سائڈ اس کی پیٹھ تھی، اس کے کندھے پر ننھے بچے کا سر ٹکا ہوا تھا اور ایک بچی سامنے سیٹ پر بیٹھی تھی، گویا کم سے کم 2 بچوں کی ماں تھی۔ انہیں لگا کہ جب یہ لڑکیاں خوبصورت نہیں ہیں، جب یہ عورت خوبصورت نہیں ہے، تو یہ تو 2 بچوں کی ماں ہے، یہ تو اور ہی خوبصورت ہوگی ہی نہیں، یہ تو اور بھی زیادہ خراب ہوگی۔ ان کے دل میں یہ بات آئی۔ اب ان کا دل کیا ہوا، مایوس ہو گیا۔ دل پر مایوسی کا جذبہ طاری ہونے لگا۔ 20-25 منٹ کا یہ سفر یوں نہیں کٹ جائے گا۔ کتنے منٹ کا سفر تھا؟ 20-25 منٹ کا سفر تھا۔ بس اسی میں انہیں سارا جائزہ لینا تھا کہ کوئی تو لمحہ اس بس میں یادگار ہو جائے، یہ وقت جو ہے اس میں ایسا ایک لمحہ مل جائے۔ وہ اسی لمحے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ دل بہلاؤں کہ کوئی حسین صورت دکھائی نہ دے گی، کیا یہ سفر جمائیاں لیتے بیتے گا؟ انہیں ایسا لگ رہا تھا میں بور ہو جاؤں گا اس سفر میں۔ تو سوچا اگر 2 بچوں کی ماں بدصورت ہے تو اتنی بہنوں سے بڑھ کر کیا ہوگی، یہی نہ کہ ان کے برابر ہوگی یا ذرا بہتر ہوگی۔ انہیں لگا کہ یہ 2 بچوں کی ماں ہے، ان سے تھوڑی یا تو بہتر ہوگی یا پھر تھوڑی بیکار ہوگی۔ آخر یہی طے پایا کہ اس خاتون کے عین پیچھے والی سیٹ پر انہوں نے جگہ بنا لی اور وہ وہاں پر جا کر بیٹھ گئے۔ پچھلی سیٹ پر چپکے سے بیٹھ کر میں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بالوں کو انہوں نے ٹھیک کیا اور پھر انتظار کرنے لگا۔ اب وہ وہاں بیٹھ تو گئے، انہیں جگہ مل گئی، اب وہ انتظار کر رہے تھے کس بات کا، کہ یہ عورت میری طرف دیکھے یا مجھے تھوڑی سی بھی اس کی شکل دیکھنے کے لیے مل جائے۔ وہ دل ہی دل میں قیاس لگا رہے تھے کہ یہ ان عورتوں سے بہتر ہوگی یا ان سے ٹھیک نہیں ہوگی، بہرحال جیسی بھی ہوگی پر مجھے یہ دیکھنے کے لیے مل جائے۔ ادھر گھوم کر دیکھیے تو صورت کا جائزہ لیا جائے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ گھومے تو دیکھا جائے، لیکن وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر سامنے کی جانب منہ کی چپکی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بس چل دی۔ اتنا ہی ہوا تھا، یہ بس میں بیٹھے ہی تھے اور جائزہ لے رہے تھے ساری عورتوں کا، ساری لڑکیوں کا۔ انہوں نے لے لیا، اب بس چل دی۔ اب دیکھیے ابھی تک بس نہیں چلی تھی، اب جب بس چلتی ہے تب کیا ہوتا ہے۔ مجھے بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ 12 کیا ہوا، جب جیسے ہی بس چلتی ہے تو پھر کیا آتا ہے، کنڈکٹر آتا ہے ٹکٹ لینے کے لیے۔ تو کنڈکٹر نے آ کر دام طلب کیے۔ ٹکٹ لیتے وقت خیال آیا کہ کاش اس خاتون سے تھوڑی بہت بات چیت ہو چکی ہوتی تو اس کے ٹکٹوں کے دام دے کر اچھے خاصے مراسم پیدا کیے جا سکتے تھے۔ مطلب کہ بات چیت، کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، سفر کرتے کرتے بات چیت کرتے کرتے ہمارا سفر پورا طے ہو جاتا ہے۔ تو ان کو بھی ایسے ہی خیال آ رہا تھا کہ اگر یہ عورت مجھ سے، یہ خاتون بات کر رہی ہوتی، میں اس کے ٹکٹ دے دیتا اور میرا سفر آسان ہو جاتا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے منہ پھیر کر دیکھا، رخ روشن کا جلوہ دکھائی دیا، دل دھک سا رہ گیا۔ وہ واقعی بہت حسین تھی، تارا سی آنکھیں، نازک لب اور درخواش پیشانی۔ خلاف امید اس عورت کو حسین پا کر ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اب انہوں نے تو دل میں کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا، یہ اس کا الٹا ہی ہوا۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو لڑکوں کی آنکھیں ایسی ہی رہ جاتی ہیں کہ ارے یہ تو بہت ہی حسین ہے۔ جو وہ سوچ رہے تھے کہ ہاں کوئی حسین ہے ہی نہیں بس میں، اس کا الٹا ہوا سب کچھ۔ وہ اس عورت کو دیکھ کر چونک گئے۔ اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اس سے گفتگو کیسے شروع کی جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ارے بھائی خوبصورت لڑکی، اچھی لڑکی دکھ گئی،
اب یہ لگتا ہے کہ اس سے ہم کس طریقے سے بات کرنا شروع کر دیں، کیا ٹاپک نکالیں، اور یہ عام زندگی میں بہت بار بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ویسا ہی یہاں ہو رہا تھا۔ اب وہ اس سوچ میں تھے کہ کیسے ان سے گفتگو شروع کی جائے، بات کی جائے، کون سا موضوع مناسب رہے گا۔ موسم سوچ رہے تھے کیا موضوع لاؤں، کہاں سے بات کرنا شروع کروں۔ موسم، لیکن ہندوستان میں ابھی موسم کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنا خاطر خواہ نتائج پیدا نہیں کر سکتا، مطلب کہ یہ کوئی بات کرنے کی واضح وجہ نہیں ہوگی۔ پھر کیا کیا جائے؟ اس عورت سے یہ کہنا کہ آہا کیا ہی خوشگوار موسم ہے، محض بیکار ہوگا، مطلب اسے کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ سنیما، ایکٹر ایکٹریس، بسیں، سڑکیں، نہیں، یہ باتیں محض بیکار ہیں، یہ سارے موضوع بیکار ہیں، ان پہ بات کرنا بیکار ہے، ان سے بات چیت کرنا شروع نہیں کیا جا سکتا، انہیں لگا۔ اب اتنے میں کیا ہوتا ہے، وہ صرف سوچ ہی رہے تھے، قیاس لگا رہے تھے کہ کس ٹاپک پہ بات کی جائے۔ اتنے میں عورت کے شانے کے ساتھ لگے ہوئے ننھے بچے نے آنکھ کھولی اور حیرت و اعجاب سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بڑا پیارا بچہ تھا۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں کسی سے بات کرنی ہو اور اگر اس کے ساتھ میں بچہ ہے تو ہم اسے چاکلیٹ دیں گے یا ہم اسے کھلانے کی کوشش کریں گے، تو یہاں بھی کچھ ویسا ہی ہوگا۔ میں نے اس کے گال پر ہلکی سی چٹکی لی تو اس کے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ پھر میں نے دونوں انگلیوں سے اس کی ٹڈی کو ہلکا سہلانا شروع کیا تو ہنسنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی ماں کو اس بات کا علم ہو چکا ہے۔ بچے کے کانوں کے پیچھے دانت کے نشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ذرا سے کام لے کر پوچھا، کیوں جی، ننھے کے کانوں کے پیچھے دانت ہو رہا ہے؟ اب انہیں کوئی موضوع تو مل نہیں رہا تھا، تو انہوں نے سوچا اسی بات سے شروع کیا جائے۔ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے ان سے یہ سوال کر لیا، بچے کی ماں سے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں، تو کیا آپ اس کا علاج نہیں کرائیں گے؟ علاج تو ہو رہا ہے۔ کیا ہومیوپیتھی علاج کرا رہی ہیں؟ جی نہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، یہ تو ایلوپیتھی علاج کرا رہے ہیں۔ اب یہیں سے انہوں نے بات چیت کرنا شروع کر دیا۔ ایک ڈاکٹر ہیں رچی رام، ہومیوپیتھی علاج کرتے ہیں، خصوصاً بچوں کے علاج میں تو انہیں مہارت حاصل ہے۔ اگر یہ علاج مؤثر ثابت نہ ہوا تو ان سے رجوع کیجیے گا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، بہتر۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بہت ہی پیارا بچہ ہے، انہوں نے بات کرنا شروع کر دی۔ انہیں ٹاپک تو مل ہی گیا تھا، موضوع مل گیا تھا، اور وہ چاہ ہی رہے تھے کہ میں بات کرنا کیسے شروع کروں۔ انہوں نے بچے کی تعریف کری۔ میں نے سلسلہ کلام جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے، مطلب بات میں کنٹینیوٹی بنی رہے، بات ختم نہ ہو، انہوں نے کوشش کرتے ہوئے کہا، عورت نے بچے کو شانے سے ہٹا کر کھڑکی کے ساتھ پیٹھ لگائی۔ اب اس کا رخ قریب میری جانب تھا۔ اس نے بچے کو زانوں پر بیٹھا کر دیکھنا شروع کیا کہ وہ واقعی حسین ہے یا نہیں۔ پھر جیسے دل ہی دل میں اس نے میرے قول کی تائید کرتے ہوئے میٹھی نظروں سے میرے جانب دیکھا۔ اب وہ جو عورت تھی، انہوں نے بھی ان کی طرف دیکھا۔ یہ بڑے خوش ہو گئے۔ آپ کو بچوں سے خاص لگاؤ ہے؟ کیا آپ کی بھی بچے ہیں؟ اکثر ہم پوچھتے ہیں کہ ارے ہمارے بچے کو کوئی کھلا رہا ہوتا ہے، ارے آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں کیا؟ آپ کو بچے بہت پسند ہیں کیا؟ اس طریقے سے انہوں نے ان سے سوال کیے تو وہ جواب دیتے ہیں، جی نہیں۔ میں نے ادھرے چھینپ کر کہا، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ کیوں شادی نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا، آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا، یوں ہی نہیں۔ میں نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، یہی ابھی بیکار ہوں، جب تک آمدنی کی معقول صورت نہ ہو دل میں شادی کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن آپ بیکار کیوں ہیں؟ پھر انہوں نے سوال کیا کہ ارے آپ بیکار کیوں ہیں؟ کیوں؟ وہ ڈائریکٹلی انہوں نے سیدھے نہیں پوچھا کہ آپ کچھ کام کیوں نہیں کرتے، انہوں نے کہا آپ بیکار کیوں ہیں؟ میں اس جرح سے گھبرا گیا تھا۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے BA کرنے کے بعد پشاور میں کاروبار شروع کیا تھا۔ آمدنی کی صورت نظر آنے لگی تو فات شروع ہو گئے اور مجھے ادھر بھاگنا پڑا۔ اب نئے سرے سے کام کرنے کا خیال ہے۔ انہوں نے اپنے بارے میں بتایا۔ عورت کی
آنکھوں میں اداسی کی جھلک دکھائی دی۔ اس وقت وہ کچھ کھوئی کھوئی سی نظر آ رہی تھی۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی حسین چہرے کی خد و خال کا بخود جائزہ لینے لگا۔ اب وہ انہیں بالکل سامنے سے دیکھنے لگے، ان سے بات چیت کرتے وقت۔ کیا وہ میری خاطر اداس تھی؟ وہ ایسا سوچ رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے ہی صحیح۔ کاش مجھے بھی ایسی ہی، انسان کو خیال آ جاتا ہے نا، کوئی اچھا، اگر ہم اچھا کپڑا دیکھتے ہیں اسے نہیں لے پاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے کہ کاش یہ سوٹ میرے پاس ہوتا، کاش یہ گاڑی میرے پاس ہوتی، کاش یہ ایسا ایک گھر میرے پاس ہوتا۔ اکثر ہم ایسا سوچتے ہیں۔ تو وہ بھی، انہوں نے بھی کیا کیا، ان کے ذہن میں خیال آ گیا کس بات کا، کہ مجھے بھی ایسی ہی موہنی بیوی مل جائے۔ کہتے ہیں کہ عورت مرد کے دل جذبات کو بہت جلدی پہچان لیتی ہے۔ عورت نے نظریں جھکا لیں اور پھر قدر تعمیل کے بعد نہ معلوم کیوں بڑی بچی کی جانب اشارہ کر کے مسکرا کر بولی، یہ میری بیٹی ہے۔ اپنی بیٹی کے بارے میں وہ بتانے لگی۔ تو پھر انہوں نے کہا، آؤ بیٹی میرے قریب آؤ۔ میں نے ہاتھ پھیلائے، وہاں مارے شرم کے آگے نہیں بڑھی تو میں نے خود ہی بڑھ کر اس کو گود میں بیٹھا لیا۔ بچے انجانوں سے اکثر شرماتے ہیں یا ان سے بات نہیں کرتے، اور یہ بہت اچھی بات بھی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہی ہے کہ کسی انجان سے وہ بات چیت نہ کریں۔ آہا، بڑی اچھی ہے ہماری بیبی، انہوں نے کہا۔ اچھا، تو تم پڑھتی ہو کیا؟ انہوں نے بچی سے سوال کیا، لیکن وہ بڑے اہتمام کے ساتھ شرماتی رہی۔ عورت بولی، بتاؤ نا بیبی، تم سے کہ مرتب کہا ہے کہ یوں نہیں مت شرمایا کرو۔ میں نے سوچا کہ کس قدر مہذب ہے یہ عورت۔ اس کی بات چیت انہیں تو وہ اچھی ہی لگ رہی تھی، جو عورت انہیں اچھی لگ رہی تھی تو ان کی ہر بات چیت، ان کی ہر ادا، ہر لفظ انہیں اچھا لگ رہا تھا۔ تو انہوں نے اب وہ کیا کہنے لگے، اس کی بات چیت سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کیسی ہے، خاصی پڑھی لکھی تعلیم یافتہ ہے۔ ماں کے سرزنش کرنے پر بیٹی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ کیا پڑھا ہے بھائی، ہمیں بھی بتاؤ، سناؤ۔ تم تو بہت اچھی بیبی ہو، تمہیں تو پڑھنا لکھا یاد ہوگا، سارا بولو یاد ہے۔ ہاں جی، بیبی نے بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر پھر پر نظروں سے میری جانب دیکھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس بات کا اقبال کرنے میں اسے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں، میں پڑھی لکھی ہوں، میں بہت کچھ جانتی ہوں۔ اچھا بھائی، پھر سناؤ، کیا پڑھا ہے تم نے؟ تو وہ بچی اب سناتی ہے، ABCYZ، ABC اور YZ۔ اس نے کیا سنایا، ABC، اس کے بعد سیدھے YZ، یہ اس بچی نے سنایا۔ بچے اکثر ABCD بھول جاتے ہیں۔ اس پر ہم دونوں کہکا مار کر ہنسنے لگے، میں اور وہ عورت، ہم دونوں جو ایک دوسرے سے بہت دور تھے، لیکن کہکوں کی ملی جلی آواز سے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کسی فلم کے ہیرو اور ہیروئن کوئی سحر انگیز ڈوئٹ گا رہے ہوں، کوئی گانا ایک ساتھ گا رہے ہوں۔ عورت نے بمشکل ہنسی روکتے ہوئے کہا، ارے بیبی، تجھے ABC ابھی تک یاد نہیں ہوئی؟ C کے بعد ایک دم YZ، یہ اس کی ماں نے کہا۔ اب ہماری ملاقات قابل اطمینان درجے تک آ پہنچی تھی۔ مطلب اب کیا ہوا، اب وہ دونوں بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک دوسرے سے کیا کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے اس بچی کے ذریعے۔ اب بشر خدشات دور ہو چکے تھے، مطلب کوئی شرماہٹ یا کوئی ایسی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ ہم دونوں بہت اچھے سے واقف، کارواں، بلکہ دوستوں کی طرح گفتگو کرنے لگے۔ 20 یا 25 منٹ کے سفر میں زیادہ باتیں نہیں ہو سکتی تھیں، لیکن اگر احساسات کو لیجیے تو لمحہ بھر میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ہم نے دیکھا کہ ان کا، ہم پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا یہ جو ڈرامہ ہے لمحے، اس میں وقت کی، اس لمحے کی اور انسانی جذبے کی بات کی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ
कई बार हम 5 मिनट के वक्त में सारी ज़िंदगी का लम्हा जी लेते हैं। तो यहाँ पर इनके साथ यही बात हो रही थी। इन्होंने क्या कहा है कि कई बार एहसासात ऐसे होते हैं कि सारे लम्हे भर में कुछ ना कुछ बहुत कुछ हो जाता है। इनके साथ यहाँ पर यही वाक़या हो रहा था। एक मीठी नज़र थी कि ज़िंदगी के इन लम्हों को क्या बना रही थी, रंगीन बना रही थी। इसकी आवाज़ में ऐसा लोच और लचीलापन था कि मुद्दतों कानों में शहद घुलता रहा। मैंने कहा ना कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा लम्हा होगा जिसे आप कभी नहीं भूल सकते, और कई लम्हे होंगे। तो इनकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा लम्हा था, ये ऐसी औरत थी जिनकी आवाज़ को, जिनकी आंखों को वो कभी नहीं भूल सकते थे, जबकि ये कुछ लम्हों का ही सफ़र था। इधर उधर की बातों में हम इस कदर मशगूल थे कि इर्द गिर्द की कुछ खबर नहीं थी। जब मैंने जंगल में शेर की फर्जी शिकार की कहानी सुनाई और झूठों ही कह दिया कि मैंने शेर के सामने खड़े होकर इस पर गोली चलाई थी, तो औरत की आंखें फटी की फटी रह गईं। हैरत से बोली, लेकिन मैंने तो सुना है कि शेर का शिकार मचान पर बैठकर किया जाता है। उसे लगा कि इन्होंने जो कहानी सुनाई है वो सही है। जी हाँ, मैंने बेपरवाही से सिगरेट का बुझा हुआ टुकड़ा हवा में फेंकते हुए जवाब दिया, लेकिन कहने में मश्क शिकारी मचान पर कभी नहीं बैठते। वह सचमुच मेरी बात पर ईमान ले आई। बातों बातों में मुझे ख़याल आया कि मर्द के दिल में औरत की कशिश की एक वजह ये भी है कि औरत के सामने वह दिल खोल कर झूठ बोल सकता है, और औरत भी हर दम झूठ सुनने के लिए तैयार रहती है। होशियार से होशियार औरत भी बालाखिर इस मर्द को पसंद करती है जिसके झूठ पर वो एतबार कर सके। मतलब कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं और वो झूठ भी कह रहा है तो भी आप उस पर क्या कर लेते हैं, एतबार कर लेते हैं। तो ये एक मतलब समझ लीजिए, वो कहते ना एक साइन था, वो उन्हें तो पसंद थी ही, उन्हें अच्छी लग रही थी। तो ये उनके जहन में ये ख्याल चल रहा था कि जो औरत किसी को पसंद करती है तो वो उसके झूठ पर भी एतबार कर लेती है, और इसी तरह इन्होंने भी मेरे झूठ पर क्या कर लिया, एतबार कर लिया, सच मान लिया। औरत तफलासुन अंदाज से कई बात पूछती रही और मैं बड़ी तवज्जो से इनके जवाब देता रहा। गुनाह, सवाब, प्यार, मोहब्बत, इश्क, हुस्न और शराफत व ख़वासत की घुली मिली सी ये मुलाकात किस कदर दिलकश और जानलेवा थी। इस सुहानी सुबह को दो अजनबी मुसाफिरों की मुख्तसर मुलाकात तारीख़ आलिम का किस कदर अहम वाक़या है। तो ये जो ड्रामा है लम्हे, इसमें दो अनजान जो दो मुसाफिर थे उनकी मुलाकात का बहुत खूबसूरत मंजर पेश किया गया है, जिसमें प्यार, मोहब्बत, इश्क, हुस्न, शराफत, ये सारी चीज़ें एक मुलाकात के ज़रिए कुछ ही लम्हे में ये सारी बातें, ये सारे एहसास इस ड्रामे में पेश किए गए हैं। इश्क की मंजिल तो क्या आती, अलबत्ता बस की मंजिल करीब आ रही थी। बेबी अभी तक मेरी गोद में बैठी थी। दफ्तन मुझे महसूस हुआ कि काम निकल जाने के बाद बेबी को तो मैं भूल ही गया था। मैंने महबूब होकर बेबी की बगलों को गुदगुदाया, अरे बेबी, तुम तो कोई बात ही नहीं करती, क्या तुम हमसे खफा हो? वो चुप रही। वो जो बच्ची थी वही उनके बात करने की वजह थी। वो दोनों जो बच्चे थे उसी के ज़रिए उन्होंने बात करना शुरू किया था। उन्हें एहसास हुआ कि मैंने बातचीत करना शुरू कर दी और मैं इस बच्ची को भूल गया। तो फिर वो बच्ची को गुदगुदाने लगे, उससे बात करने की कोशिश करने लगे। लाइए, बेबी ने इनकार के तौर पर सर हिलाते हुए जवाब दिया। अच्छा तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने उस बच्ची से उसका नाम पूछा। फिर उन्होंने बोला, वो बच्ची बोली, मेरा नाम, हाँ, सुल्ताना। उन्होंने बच्ची ने अपना नाम बताया। सुल्ताना, औरत ने कहा, मुझे पहली मर्तबा इस बात का इल्म हुआ जब औरत ने उन्हें नाम बताया ना कि सुल्ताना, तो
تو انہوں نے کہا کہ مجھے پہلی بار اس بات کا علم ہوا کہ وہ مسلمان ہیں۔ سلطانہ کی بغلوں کو گدگداتے ہوئے میرے ہاتھ رک گئے۔ میں نے قدرے ہچکچاتے ہوئے دریافت کیا، مطلب پوچھا ان سے، کیا آپ مسلمان ہیں؟ جی، یہ کہہ کر عورت نے میری طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں ہنس دیا، جیسے کہ کچھ اپن کہتے نا، نہیں نہیں، دیکھ کر انجان ہو جانا، ویسے ہی انہوں نے اشارہ کیا۔ کیوں بظاہر پھر قدرے بھدی سی خاموشی طاری ہو گئی۔ بات کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے سکوت توڑتے ہوئے پوچھا، فات کے دنوں میں آپ دہلی میں تھیں؟ اب کیا ہوا، اتنی بات چیت ہو گئی، اس کے بعد دونوں خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ارے اس خاموشی کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ جب فات ہوا تو آپ دہلی میں تھی، کینر پیلس میں تھی؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ہم سب یہیں تھے۔ میرے دل کو نامعلوم کیا ہونے لگا، کیونکہ بس کا سفر گزرتا جا رہا تھا اور انہیں پتہ تھا کہ ان کا سفر تو پورا ہونے والا ہے، منزل قریب ہے، ان کے ہم سے دور جانے کی منزل قریب ہے۔ انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا، تو ان کے دل میں کچھ عجیب عجیب سے خیال آ رہے ہوں گے۔ میں نے رکی رکی آواز میں پوچھا، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ عورت نے قدرے سکوت کہا، بس کچھ نہ پوچھیے، مالی نقصان بہت ہوا، جانیں بچ گئی، یہ غنیمت سمجھیے۔ کناٹ پیلس میں ہماری دکان لٹ گئی، مکان میں فادی گھس آئے، لیکن بشرط اس کے کوئی نقصان ہوتا پولیس آ گئی۔ میرا سر جھک گیا۔ ایسا کیوں ہوتا؟ ایسا کیوں ہوتا؟ انہوں نے کہا، ارے ایسا کیوں ہوتا ایسا؟ انہوں نے یہ کہا۔ اسٹینڈ پر پہنچ کر بس رک گئی۔ ان کا بس اسٹینڈ آ گیا تھا۔ اس خیال سے کہ عورت تنہا ہے اور بچے دو، شاید اسے میری مدد کی ضرورت ہو، میں نے اپنی سیٹ سے اٹھنے میں تعمل کیا، لیکن عورت کے ہلکے پن سے روشن ہوا کہ میری مدد درکار نہیں ہے۔ کئی بار ہم کسی کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لڑکیاں خود اپنا کام کرتی ہیں، ہمیں ایسا دکھا دیتی ہیں، وہ ہم سے کہہ نہیں پاتی کہ ہمیں آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے، لیکن ان کے ہاؤ بھاؤ سے، ان کے ایٹیٹیوڈ سے ہمیں ایسا محسوس ہو جاتا ہے کہ انہیں ہماری ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا، چنانچہ میں شریف مرد کی طرح اٹھ کر چل دیا۔ چند قدم چلنے کے بعد میں نے یوں نہیں گھوم کر دیکھا، وہ عورت اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے قدم اکھڑے اکھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ قدر لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میں سوچنے، اب انہوں نے دیکھا یہ عورت تو لنگڑا کر چل رہی ہے، میں سوچنے لگا کہ اگر اس کی ٹانگ میں یہ نقص نہ ہوتا تو وہ قدم قدم پر فتنے جگاتی، ایسی حسین عورت اور یہ عیب۔ انہوں نے اب یہ سوچا۔ دفتر ہماری نظریں ملیں، غالباً وہ سمجھ بیٹھی تھی میں چلا گیا ہوں۔ وہ جو عورت تھی اسے کیا لگا کہ یہ چلے گئے ہیں، اسے وہاں ان کے سامنے اٹھنے میں شرم آ رہی تھی کہ اگر میں اٹھوں گی تو یہ سمجھ جائیں گے کہ میرے پیر میں یہ لنگڑا پن ہے یا یہ نقص ہے، تو اسے لگا اب یہ چلے گئے تو وہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر پھر بس سے اترنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، پر وہ اسے پیچھے مڑ کر کیا ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے پا کر پریشان سی ہو گئی، جیسے کہہ رہی ہو، آخر تم نے مجھے لنگڑا کر چلتے ہوئے دیکھ لیا نا؟ محبوب ہو کر اس نے اپنا گلابی ہوتا ہوا چہرہ جیسے جھکا لیا اور پھر جیسے روٹ کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں اسے منانے کے لیے آگے بڑھا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، معذور خاتون، تم بہت حسین ہو، تم حسن کی پتلی ہو، تم کیا جانو میں ان چند لفریب لمحوں کے لیے تمہارا کس قدر شکر گزار ہوں۔ اور پھر میں نے قدرے بلند آواز میں کہا، معاف کیجیے گا، آپ کچھ پریشان سی نظر آتی ہیں، کیا آپ کو کہیں آگے جانا ہے؟ تانگا لاؤں یا آپ کو کسی کا انتظار ہے؟ انہوں نے ایسے سوال کیا۔ اس نے سر پر دوپٹہ سنوارتے ہوئے جواب دیا، جی جانا تو قریب ہی ہے،
वहाँ नहीं आए, मुलाजिम को भेज देते। मुलाजिम को तो आना ही चाहिए था। मैंने आगे बढ़कर लड़की को गोद में उठा लिया और बोला, चलिए मैं आपको छोड़ आऊँ। वह बग़ैर कुछ कहे मेरे साथ हो ली। अभी हम 15-20 कदम ही चले होंगे कि वो बोल उठी, लीजिए वो लड़का हमारा अनवर, हमारा नौकर चला आ रहा है। हम रुक गए। मैंने झिझकते हुए टांगों की तरफ इशारा करते हुए तरफियात किया। क्या पैदाइशी नुक्स है? उन्होंने उनसे पूछ लिया। इसने खुदरे तामील किया, फिर अपनी आँखें मेरी आँखों में डालते हुए मुस्कुराकर बोली, जी नहीं। जब फादियों ने हमारे मकान पर हमला किया तो एक शूरवीर ने लाठी घुमाकर मारी थी। मेरे दिल बैठने लगा। लर्ज़ते हुए हाथों से मैंने बच्ची को नौकर की तरफ बढ़ाया। मेरी पेशानी पर ठंडे पसीने की बूंदें फूट पड़ी। कांपते हाथ से जेब में रुमाल ढूंढने लगा। रुखसत के मौके पर कुछ कहना चाहा, लेकिन होंठ फड़फड़ाकर रह गए। चुनाचे मैं कुछ इस अंदाज से 2 कदम पीछे हटा, जैसे वो कदीम बाबेलों की हसीन शहज़ादी हो। मेरी आँखें झुककर इसके कदमों पर जम गई। मैंने तसव्वुर में इसके पाँव पर सर रख दिया। मतलब अब जब रुखसती का वक्त हो और उस वक्त किसी के महबूब की रुखसती का वक्त हो और उस वक्त उन्होंने क्या सवाल कर लिया, वैसे ही उनका दिल बैठा जा रहा था। और उन्होंने उनके पैर में जो नुस्ख देखा था, जो लंगड़ापन देखा था, उसके बारे में सवाल कर लिया तो उनका दिल और भी बैठ गया और वो कुछ भी ना कह पाए। फिर अटचती हुई नज़रों से इसके जानिब देखा तो मालूम हुआ कि अब इन आँखों में वो रूखापन न था, न सख्ती। और फिर मुझे यूँ महसूस हुआ कि वह मेहरबान होती हुई किसी खुदसर मलका की तरह कह रही है, माँ दौलत खुश हुए। माँ दौलत ने न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारी सारी कौम को माफ़ किया। एक मर्तबा फिर हमने एक दूसरे के जानिब शुक्रगुजार नज़रों से देखा और फिर हम एक दूसरे से दूर होने लगे, यहाँ तक कि बालाखिर एक दूसरे की नज़रों से हमेशा के लिए क्या हो गए, ये ओझल हो गए, दूर हो गए। तो ये जो ड्रामा था ये किसका था? बलवंत सिंह का था। और ये कुछ ही लम्हे का ड्रामा था जिसमें मोहब्बत के एहसास को, इंसानी जज्बात को, उसकी गहराइयों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। इसमें हुस्न, इश्क, सच्चाई, जज्बात, इन सब को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक मुख्तसर ड्रामे के ज़रिए पेश किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये ड्रामा समझ में आया होगा और आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के आपका जो टॉपिक है उससे मुतालिक वीडियो लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया।